रहीम। बात ही चल रही थी कि जब हकीकत महजूरा हो, यानी हकीकी माना लफ्ज़ का मुराद लेना छोड़ दिया गया हो, तो उस वक्त मजाजी माने पर अमल किया जाता है। आखिरी बात यही थी, जब लफ्ज़ के हकीकी माने हकीकत की 3 किस्में थी, मुताज़रा, महजूरा और मुस्तामला। तो जब हकीकत लफ्ज़ का हकीकी माने में इस्तेमाल होता हो तो फिर ज़रा उसका हकीकी माने मुराद होगा, और जब उसका हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र मुश्किल हो या हकीकी माना मुराद लेना छोड़ दिया गया हो, तब उसका मजाजी माना मुराद लिया जाता है। इस पर मिसाल पेश की थी, महजूरा की मिसाल कि किसी बंदे ने कसम उठाई कि मैं फ़लाँ के घर में कदम नहीं रखूँगा, तो कदम नहीं रखूँगा इसका हकीकी माना क्या, जूते उतार कर तो उसकी ज़मीन में कदम रखना, तो ये वाला माना यहाँ मुराद नहीं होगा, बल्कि जब वो उसके घर में दाखिल होगा तो कसम टूटेगी। अगर सिर्फ उसने कदम रखा, कदम रख के तो उठा लिया, वापस हो गया दूसरा, उसकी कसम नहीं टूटेगी। इस पर मिसाल देते हैं कि एक बंदे को वकील बनाया, तवकील बिनफ्सिल खुसूमत यनसरिफ इला मुतलक़ जवाबिल ख़स्मी। किसी बंदे ने किसी को वकील बनाया कि अदालत में जाकर मेरी तरफ से खुसूमत कर। खुसूमत अदालत में मुकदमा करना, मुकाबला करना, झगड़ा करना, सारे माने इसके। तो अदालत में जब उसे वकील बनाया मेरी तरफ से खुसूमत कर, खुसूमत का मतलब ये है कि जिस बंदे ने मुझ पर दावा किया अदालत में, तो उसका जाके जवाब दे। अदालत में जवाब देना का मतलब क्या होता है कि अगले बंदे ने जो दावा किया उसके मुखालिफ बोलना होता है। आम तौर पे क्या है भला कि जब बंदा किसी को वकील बनाता है तो जो अगला मुद्दई जो दावा करेगा, इस वकील ने हमारी तरफ से क्या करना होगा, उसके मुखालिफ जवाब देना होगा, उसका रद्द करना होगा। तो किसी बंदे को वकील बनाया कि तू मेरी तरफ से अदालत में मुकदमा करने का वकील है या मुकदमे का जवाब देने का वकील है, खुसूमत का तू वकील है। तो कहते हैं कि अब हकीकत में तो क्या है भला कि उसने सिर्फ उसका अगले बंदे का क्या करना है, रद्द करना है। हकीकी माना देखें तो ये है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मुराद नहीं होगा, बल्कि अगर वो उसके एक ये है कि उसका रद्द करे, एक ये है कि वो उसका ऐसा जवाब दे कि जिसमें अपने मुवक्किल की तरफ से किसी चीज़ का इकरार करना चाहे तो इकरार भी कर सकता है। मसलन देखे ना, अगले बंदे ने कहा फलाना काम उसका कीता है, ये तुमने काम गलत किया है, तो बंदा कहे नहीं मैंने ठीक ही किया है, उसका रद्द करे। यही सिर्फ उस पर ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो कभी ये मान भी सकता है कि मैंने काम, जब मेरे वकील ने काम गलत किया है, उसने कहा तूने मेरे पैसे देने हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि ये यही जवाब दे कि हाँ मैंने तेरे पैसे नहीं देने, बल्कि कभी हाँ में भी जवाब दे सकता है कि हाँ मैंने तेरे पैसे देने हैं, मैं इसको मानता हूँ और मैं तुम्हें दे दूंगा, या मेरे वकील ने जिसने मुझे वकील बनाया उसने तेरे पैसे देने हैं। कहते हैं कि किसी को खुसूमत का वकील बनाया जाए तो यनसरिफ इला मुतलक़ जवाबिल ख़स्मी, यहाँ मुतलक़ जवाब मुराद होता है कि अपने मुखालिफ को सिर्फ जवाब देना है। या वकील किस लिए बनाया जाता है, अपने मुखालिफ को, ये वहाँ मुराद नहीं होता कि सिर्फ तुमने उसका रद्द करना, बल्कि वहाँ होता है जवाब देना, जवाब हाँ में दो या ना में दो। वो देखें उर्दू में तर्जुमे में लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स किसी को नफ्से खुसूमत के लिए, खुसूमत का माना समझ आ गया क्या होता है, मुकदमा करना, झगड़ा करना, जवाब देना। नफ्से खुसूमत के लिए वकील बनाए, यानी उसकी तरफ से उसका हक वसूल करने के लिए झगड़ना है तो उन्हें मेरी तरफ से जाके अगले से। तो जिस तरह वो अपने मुवक्किल की तरफ से ला में जवाब दे सकता है, भाई उसने इसे पैसे कैसे कोई नहीं दे रहे, ना में जवाब दे सकता है, इसी तरह हक के वाजे होने की सूरत में वो नाम में भी जवाब दे सकता है, क्योंकि उसे खुसूमत के लिए वकील बनाना कि वो हर बात का इनकार ही करे, शरअन आदतन ये माना छोड़ दिया गया, ये माना महजूर है। हकीकी माना उसका सिर्फ यही था, क्या बना कि सिर्फ ना में जवाब देना, अगले बंदे का रद्द करना है। लेकिन कहते हैं कि वो माना मुराद नहीं है, बल्कि जब भी किसी को वकील बनाया जाता है दोनों माने मुराद होते हैं आमतौर पे, क्या कि उसके जवाब में ये ना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। नीचे जाकर लिखा हुआ है कि अगर लफ्ज़ हकीकी माने में मुस्तामल होता रहता हो तो उस सूरत में अगर उसके मुकाबले में उसका मजाज मुतारिफ ना हो तो बिला खिलाफ हकीकी माना मुराद लेना बेहतर है। हकीकत मुस्तामला लफ्ज़ अगर अपने हकीकी माने में इस्तेमाल होता हो और उसके मुकाबले में उसका मजाजी माना मुतारिफ और मशहूर ना हो तो फिर उसका वहाँ पे हकीकी माना ही मुराद होता है। लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल हो,
اور اس کا مجازی معنی متعارف یعنی مشہور نہ ہو، عرف میں مشہور نہ ہو، تو پھر حقیقی معنی مراد لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجاز متعارف کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا اپنے حقیقی معنی کی بجائے عرفی معنی میں زیادہ استعمال ہونا، اور معنی حقیقی بھی متروک نہ ہو۔ لفظ کا اپنے حقیقی معنی کی بجائے عرفی معنی میں مجازی معنی میں زیادہ استعمال ہونا، اس کا حقیقی معنی بھی نہ چھوڑا گیا ہو لیکن اس کا مجازی معنی زیادہ متعارف ہو، لوگوں میں مشہور ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں مجاز متعارف۔ ان کان لها مجاز متعارف فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ وعندهم العمل بعموم المجاز اولا۔ قانون یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا مجازی معنی اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ متعارف عرف میں مجازی معنی مراد لیا جاتا ہو، اسے کیا کہا ہے؟ مجاز متعارف کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کا حقیقی معنی کو چھوڑ کر عرفی معنی میں زیادہ استعمال ہو لیکن حقیقی معنی بھی چھوڑ نہ دیا گیا ہو، حقیقی معنی بھی مراد لیا جاتا ہو۔ تو جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہو لیکن مشہور زیادہ کون سا ہو جائے؟ مجازی معنی، تو وہاں پہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی مراد لینا یہ اولا ہوتا ہے۔ لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے اور مجازی معنی بھی، لیکن مجازی معنی مراد لینا عام ہے، عرف میں زیادہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے، بہتر ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عموم مجاز پر عمل کرنا یہ اولا ہے۔ اس کا وہ جو عموم مجاز والا معنی کون سا، جو مجاز متعارف ہے، جو معنی اس کا عام طور پہ مشہور ہے مجازی معنی، تو اس کو مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہا بلا؟ اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جاتا ہو لیکن اس کا مجازی معنی بھی متعارف ہو، عرف میں مراد لیا جاتا ہو، یعنی اس کو مزید آسان کریں، لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جاتا ہو اور مجازی معنی مراد لینے کا بھی رواج ہو، تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی کیا کریں گے؟ اس لفظ کا جب وہ مطلق بولا جائے گا اس کا حقیقی معنی مراد لیں گے، اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ کسی بندے نے کہا، اب مثال سمجھیے، کسی بندے نے کہا کہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا، میں یہ گندم کھانے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ گندم کے دانے کھانا، گندم کے، اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ اس کے آٹے سے بنی ہوئی چیزیں کھانا، روٹی کھانا، یا کوئی بھی آٹے سے حلوہ بنا لیا، کچھ بھی بنا لیا۔ حقیقی معنی اس کا متعارف ہے کہ حقیقی معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ میں گندم نہیں کھاؤں، گندم کھاتے ہیں؟ گندم کے دانے کوئی نہیں کھاتے؟ جا کے نانیاں دانیاں بوڑھیاں کو پوچھے بھائی نہ دانے اس کا کیا بنا رہے ہو، کوئی آکسی میں اس کی پٹی بناتی تھی، کوئی آکسی بنے اس کے اندر گڑ میں ڈال کے اس کو میں فلانی چاہ بناتی رہی ہوں، اور تسی نویں ماڈرن آ کے تسی پیزے لے کھانے ہو، یا تسی نہ بازاروں مٹھائیاں لے کھانے ہو، ساڑیاں مٹھائیاں یہی ہونی سر۔ پہلے زمانے میں مٹھائیاں ہی ہوتی تھی، اس طرح کوئی چیز بنا کے رکھ لی تو تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا رہا۔ ہوں تو جناب تو رشید سویٹ ہاؤس تو جناب ادھر امین ڈوٹے تو مٹھا کے منگا کے مٹھائی کھاتے نا آپ، تو کم نشا ہے ہی کو نہیں نا۔ تو حقیقی جو معنی ہے اس کا مراد لیا جاتا ہے، گندم کے دانے کھائے جاتے ہیں یا چبا کے یا ان کو ابال کے کھایا جاتا ہے۔ تو مجازی معنی اس کا کیا ہے؟ وہ بھی مراد لیا جائے، مجاز متعارف عرف میں عام ہے، زیادہ مجازی معنی مراد ہے نا اس کا۔ عام طور پہ کھائے جاتے ہیں دانے لیکن حقیقی معنی مراد اس کا ہے۔ بندے نے کہا تھا میں دانے نہیں کھاؤں گا، تو دانے کھائے جاتے ہیں لیکن کم، اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ اس کا آٹے سے بنی چیزیں کھانا، روٹی پکانا یا اور چیزیں بنا لینا، آٹے سے حلوہ بنا لینا، کچھ بھی بنا لینا۔ مجاز اس کا مجازی معنی زیادہ مشہور ہے، متعارف ہے۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ جب بندے نے یہ کہا تھا کہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا، تو اس کا حقیقی معنی مراد ہے اگر وہ گندم کے دانے کھائے گا تو اس کی قسم ٹوٹے گی، روٹی کھائے گا تو قسم۔ صاحبین فرماتے ہیں مجاز متعارف مراد ہونا ہے یہاں پہ، روٹی کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی، یا اس کی اور کوئی چیز بنی ہوئی آٹے کی وہ کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر دانے کھائے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بندے نے کیا بولا؟ قسم کیا اٹھائی کہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے؟ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے، مطلب کہ دانے کھائے گا تو، اگر اس کی روٹی کھائے گا تو قسم۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف اس کا، مجاز اس کا متعارف ہے، مجاز اس کا کثرت سے مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ کون سا؟ آٹے کی چیزیں کھانا، تو پھر وہ کیا فرماتے ہیں کہ آٹے کی چیزیں کھائے گا، دانے حقیقت میں کھائے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔
اس کی مثال لو حلفا، اگر بندے نے قسم اٹھا رہی کہ وہ نہیں کھائے گا اس گندم میں سے، ینصرف ذالک الی عینھا عندہ، یہ قسم رجوع کرے گی الی عینھا، عین گندم کی طرف، گندم کی ذات کی طرف، وہ کیا دانے، عندہ ان کے نزدیک، کن کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، عندہما صاحبین کے نزدیک، ینصرف الی ما تتضمن الحنطۃ، یہ قسم کدھر لوٹتی ہے، ان چیزوں کی طرف جو جن کو گندم اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے، جن کو گندم متضمن ہوتی ہے، جو گندم سے بنی ہوتی ہے، اور آسان کر رہے اس کا، ان چیزیں وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جن کو گندم متضمن ہوتی ہے، مطلب اپنے اندر لی ہوتی ہے، مطلب جو گندم سے بنی ہوتی ہیں، عموم مجاز کے ذریعے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، عموم مجاز کا معنی لیتے ہوئے کیا کہیں گے کہ جو چیزیں گندم سے بنی ہوئی ہیں وہ نہیں کھا سکتا، اگر ان کو کھائے گا تو یحنس باکلھا، ان کے کھانے سے وہ حانس ہو جائے گا، اس کی قسم، وباکل الخبز، روٹی کے کھانے سے، جو اس آٹے سے حاصل، گندم سے حاصل، اس کے کھانے سے بھی گندم، اسے کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ایک مثال سمجھ آ گئی۔ دوسری مثال، کسی نے کہا لا یشرب من الفرات، بندے نے کہا کہ میں فرات سے پانی نہیں پیوں گا، میں دریائے فرات سے پانی نہیں پیوں گا۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے پانی پینے کا؟ فرات سے نہیں پیوں گا کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی معنی اس کا کیا ہے کہ اس کے اندر منہ ڈال کے پینا، اور مجازی معنی اس کا پانی پینا، چاہے وہ برتن سے نکال کے پیا جائے یا موٹر سے کھینچ کے تو گھر میں ٹوٹیوں سے نکال کے پیا جائے، برتن میں ڈال کے پیا جائے تو وہ مراد ہے اس کا۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دریائے فرات سے نہیں پیوں گا، اس کا حقیقی معنی کیا تھا؟ منہ لگا کے پینا، منہ اس میں اندر ڈال کے پینا، اور مجازی معنی کیا تھا؟ اس کا پانی کسی طریقے سے بھی پینا۔ تو حقیقی معنی مستعمل ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر کوئی بندہ دریا میں نہا رہا ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس نے پانی پینا ہے تو کیسے پیے گا؟ پی سکتا ہے نا اس طرح، منہ ڈال کے پی سکتا ہے کہ کوئی اگر بکریوں کو، بھینسوں کو پانی پلانے کے لیے کسی جاری نہر میں جائے تو اس طرح سے پانی پیے گا تو پی سکتا ہے کہ بندے پی سکتے ہیں، کوئی ناممکن تو نہیں ہے اس طرح پانی پینا۔ تو اس کا حقیقی معنی مستعمل ہے، اور مجازی معنی اس کا جو ہے مجاز متعارف ہے، مجازی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس پانی کو برتن سے نکال کے، چلو سے نکال کے اس طریقے سے پیا جائے۔ تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں، اس کا بندے نے قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں، اس کا حقیقی معنی مراد ہے یعنی اگر اسے اندر منہ ڈال کے پانی پیے گا تو قسم، اور اگر برتن سے پیے گا تو، صاحبین کیا فرماتے ہیں، مجازی معنی، مجاز اس کا متعارف ہے، مشہور ہے، اس لیے اگر برتن سے پانی پیے گا تو قسم ٹوٹے گی۔ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، اگر اس میں منہ ڈال کے پانی پیے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور نیچے لکھا ہے نیز امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام حقیقی معنی میں مستعمل ہوتا رہتا ہے، اور دیہاتی اپنے مویشیوں کے ساتھ مل کر زمین پر لیٹ کر دریا سے منہ لگا کر پانی پیتے رہتے ہیں، اس لیے حقیقی معنی مراد لینا ہی اولا ہے۔ ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللغۃ وعندہما خلف عن الحقیقۃ فی حق الحکم۔ مجاز جو ہے حقیقت کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی جگہ پہ آتا ہے، جو کسی کی قائم مقام ہے۔ جب حقیقی معنی مراد نہ ہو تو اس کی جگہ پہ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو مجازی معنی کیا ہوا؟ حقیقی معنی کا کیا ہوا؟ خلیفہ، اس کا قائم مقام۔ مجازی معنی حقیقی معنی کا کیا ہے؟ قائم مقام ہے، خلیفہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے کلام کے حق میں، الفاظ میں، اور صاحبین فرماتے ہیں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو کلام ہے نا، عربی لغت کے اعتبار سے اگر کلام صحیح ہو نا تو پھر اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو سکتا ہو تو مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے یعنی کہ جملہ جو ہے، جو جملہ بول رہے ہیں وہ جملہ صحیح ہے لغت کے اعتبار سے، اب اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو تو مجازی معنی مراد یہ معنی ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے کلام میں، لفظ میں، کہ اگر کلام ٹھیک ہے تو اس کا حقیقی معنی وہاں مراد نہیں ہو سکتا تو مجازی معنی مراد لے لیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں، کہ جو آپ نے کلام بولا ہے وہ کلام، اس کا معنی اگر صحیح ہے،
اگر اس کلام کا تو پھر اس کا مجازی حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا وہ کلام عربی لغت کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے اور اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا تو مجازی معنی مراد. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ کلام کا معنی اگر صحیح ہے تو پھر اور حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا تو مجازی معنی مراد لے تو وہ رہ گیا.